तफ़हीमुल कुरान सैयद अबुल आला मौदूदी सूरह आराफ आयात 171 था 206। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्लु अलैहिम नबअ अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना। तर्जुमा: और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सामने उस शख्स का हाल बयान करो जिसको हमने अपनी आयात का इल्म अता किया था। तफसीर: इन अल्फाज से ऐसा महसूस होता है कि वो ज़रूर कोई मुतय्यन शख्स होगा जिसकी तरफ इशारा फरमाया गया है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की ये इंतहाई अखलाकी बुलंदी है कि वो जब कभी किसी की बुराई को मिसाल में पेश करते हैं तो बिलउमूम उसके नाम की तसरीह नहीं करते, बल्कि उसकी शख्सियत पर पर्दा डालकर सिर्फ उसकी बुरी मिसाल का जिक्र कर देते हैं ताकि उसकी रसवाई किए बग़ैर असल मकसद हासिल हो जाए। इसलिए ना कुरान में बताया गया है और ना किसी सही हदीस में कि वो शख्स जिसकी मिसाल यहाँ हम पेश कर रहे हैं कौन था। मुफस्सिरीन ने अहद रिसालत और उससे पहले की तारीख़ के मुख्तलिफ़ अशख़ास पर इस मिसाल को चस्पा किया है। कोई बलअम बिन बाऊरा का नाम लेता है, कोई उमैया बिन अबी सलत का और कोई सैफ़ी इब्न राहिब का, लेकिन हकीकत यह है कि वो ख़ास शख्स तो पर्दे में है जो इस तमसील में पेश नज़र था। अलबत्ता ये तमसील हर उस शख्स पर चस्पा होती है जिसमें ये सिफ़त पाई जाती हो। फ़न सलखा मिन्हा। तर्जुमा: मगर वो उसकी पाबंदी से निकल भागा। फ़अतबअहुश शैतानु फ़काना मिनल गावीन। तर्जुमा: आखिरकार शैतान उसके पीछे पड़ गया, यहाँ तक कि वो भटकने वालों में शामिल होकर रहा। वलौ शिअना लरफ़अनाहु बिहा। तर्जुमा: अगर हम चाहते तो उसे उन आयतों के ज़रिए से बुलंदी अता फरमाते। वलाकिन्नहु अख़लद इलल अर्द। तर्जुमा: मगर वो तो ज़मीन ही की तरफ झुक कर रह गया। वत्तबा हवाहु। तर्जुमा: और अपनी ख्वाहिश नफ्स ही के पीछे पड़ा रहा। मसलहु कमसलिल कल्बि इन तहमिल अलैहि यलहस औ तत्रुकहु यलहस। तर्जुमा: लिहाजा उसकी हालत कुत्ते की सी हो गई कि तुम उस पर हमला करो तब भी ज़बान लटकाए रहे और उसे छोड़ दो तब भी ज़बान लटकाए रहे। तफसीर: इन दो मुख्तसर से फ़िक्रों में बड़ा अहम मज़मून इरशाद हुआ है जिसे ज़रा तफसील के साथ समझ लेना चाहिए। वो शख्स जिसकी मिसाल यहाँ पेश की गई है आयात इलाही का इल्म रखता था, यानी हकीकत से वाकिफ़ था। इस इल्म का नतीजा ये होना चाहिए था कि वो इस रवैये से बचता जिसको वो गलत जानता था और वो तर्ज़ अमल इख्तियार करता जो उसे मालूम था कि सही है। इसी अमल मुताबिक इल्म की बदौलत अल्लाह ताला उसको इंसानियत के बुलंद मरातब पर तरक्की अता करता, लेकिन वो दुनिया के फ़ायदों और लज्जतों और आराइशों की तरफ झुक पड़ा। ख्वाहिशात नफ्स के तकाज़ों का मुकाबला करने के बजाय उसने उनके आगे सिपर डाल दी। माली उमूर की तलब में दुनिया की हिर्सो तमा से बालातर होने के बजाय वो इस हिर्सो तमा से ऐसा मगलूब हुआ कि अपने से ऊंचे इरादों और अपनी अक़ली व अखलाकी तरक्की के सारे इम्कानात को तलाक दे बैठा और उन तमाम हुदूद को तोड़ कर निकल भागा जिनकी निगहदाश्त का तकाज़ा खुद उसका इल्म कर रहा था। फिर जब वो महज अपनी अखलाकी कमज़ोरी की बिना पर जानते बूझते हक से मुंह मोड़ कर भागा तो शैतान जो करीब ही उसकी घात में लगा हुआ था उसके पीछे लग गया और बराबर उसे एक पस्ती और दूसरी पस्ती की तरफ ले जाता रहा, यहाँ तक कि जालिम ने उसे उन लोगों के ज़ुमरे में पहुंचा कर ही दम लिया जो उसके दाम में फंसकर पूरी तरह अपनी मताए अक्लो होश गुम कर चुके हैं। इसके बाद अल्लाह ताला उस शख्स की हालत को कुत्ते से तशबीह देता है जिसकी हर वक्त लटकी हुई ज़बान और टपकती हुई राल एक ना बुझने वाली आतिश हिर्स और कभी ना सैर होने वाली नीयत का पता देती है। बनाए तशबीह वही है जिसकी वजह से हम अपनी उर्दू ज़बान में ऐसे शख्स को जो दुनिया की हिर्स में अंधा हो रहा हो दुनिया का कुत्ता कहते हैं। कुत्ते की जिबिल्लत क्या है? हिर्सो आज़। चलते फिरते उसकी नाक ज़मीन सूंघने ही लगी रहती है कि शायद कहीं से बुए ताम आए। उसे पत्थर मारिए तब भी उसकी ये तवक्को दूर नहीं होती कि शायद ये चीज़ जो फेंकी गई है कोई हड्डी या रोटी का टुकड़ा हो।
پیٹ کا بندہ ایک دفعہ تو لپک کر اس کو بھی دانتوں سے پکڑ ہی لیتا ہے۔ اس لیے بے التفاتی کیجیے، تب بھی وہ لالچ کا مارا توقعات کی ایک دنیا دل میں لیے زبان لٹکائے ہامتا کامتا کھڑا رہے گا۔ ساری دنیا کو وہ بس پیٹ ہی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ کہیں کوئی بڑی سی لاش پڑی ہو جو کئی کتوں کے کھانے کو کافی ہو تو ایک کتا اس میں سے صرف اپنا حصہ لینے پر اکتفا نہ کرے گا، بلکہ اسے صرف اپنے ہی لیے مخصوص رکھنا چاہے گا اور کسی دوسرے کتے کو اس کے پاس نہ پھٹکنے دے گا۔ اس شہوت شکم کے بعد اگر کوئی چیز اس پر غالب ہے تو وہ یہ ہے شہوت فرج۔ اپنے سارے جسم میں سے صرف ایک شرم گاہ ہی وہ چیز ہے جس سے وہ دلچسپی رکھتا ہے اور اسی کو سونگھنے اور چاٹنے میں مشغول رہتا ہے۔ بس تشبیہ کا مدعا یہ ہے کہ دنیا پرست آدمی جب علم اور ایمان کی رسی تڑا کر بھاگتا ہے اور نفس کی اندھی خواہشات کے ہاتھ میں اپنی باگیں دے دیتا ہے تو پھر کتے کی حالت کو پہنچے بغیر نہیں رہتا، ہماتن پیٹ اور ہماتن شرمگاہ۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا۔ ترجمہ: یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ترجمہ: تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں۔ سَاءَ مَثَلًا لِلْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ ترجمہ: بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنے آپ ہی کے اوپر ظلم کرتے رہے ہیں۔ مَن یہد اللہ فہو المہتدی۔ ترجمہ: جسے اللہ ہدایت بخشے وہی راہ راست پاتا ہے۔ وَمَن یُضْلِلْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ ترجمہ: اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ ترجمہ: اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تفسیر: اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو پیدا ہی اس غرض کے لیے کیا تھا کہ وہ جہنم میں جائیں اور ان کو وجود میں لاتے وقت ہی یہ ارادہ کر لیا تھا کہ انہیں دوزخ کا ایندھن بنانا ہے، بلکہ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ہم نے تو ان کو پیدا کیا تھا دل، دماغ، آنکھیں اور کان دے کر، مگر ظالموں نے ان سے کوئی کام نہ لیا اور اپنی غلط کاریوں کی بدولت آخر کار جہنم کا ایندھن بن کر رہے۔ اس مضمون کو ادا کرنے کے لیے وہ انداز بیان اختیار کیا گیا ہے جو انسانی زبان میں انتہائی افسوس اور حسرت کے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی ماں کے متعدد جوان بیٹے لڑائی میں جا کر لقمہ اجل ہو گئے ہوں تو وہ لوگوں سے کہتی ہے کہ میں نے انہیں اس لیے پال پوس کر بڑا کیا تھا کہ لوہے اور آگ کے کھیل میں ختم ہو جائیں۔ اس قول سے اس کا مدعا یہ نہیں ہوتا کہ واقعی اس کے پالنے پوسنے کی غرض یہی تھی، بلکہ اس حسرت بھرے انداز میں دراصل وہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ میں نے تو اتنی محنتوں سے اپنا خون جگر پلا پلا کر ان بچوں کو پالا تھا، مگر خدا ان لڑنے والے فسادیوں سے سمجھے کہ میری محنت اور قربانی کے ثمرات یوں خاک میں مل کر رہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ ترجمہ: ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا۔ ترجمہ: ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ ترجمہ: ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ ترجمہ: وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں۔ اب تقریر اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، اس لیے خاتمہ کلام پر نصیحت اور ملامت کے ملے جلے انداز میں لوگوں کو ان کی ان چند نمایاں ترین گمراہیوں پر متنبہ کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں انکار و استہزاء کا جو رویہ انہوں نے اختیار کر رکھا تھا اس کی غلطی سمجھاتے ہوئے اس کے برے انجام سے انہیں خبردار کیا جا رہا ہے۔
وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ ترجمہ: اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ۔ ترجمہ: اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستی سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔ تفسیر: انسان اپنی زبان میں اشیاء کو جو نام دیتا ہے وہ دراصل اس تصور پر مبنی ہوتے ہیں جو اس کے ذہن میں ان اشیاء کے متعلق ہوا کرتا ہے۔ تصور کا نقص نام کے نقص کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور نام کا نقص تصور کے نقص پر دلالت کرتا ہے۔ پھر اشیاء کے ساتھ انسان کا تعلق اور معاملہ بھی لازماً اس تصور پر ہی مبنی ہوا کرتا ہے جو وہ اپنے ذہن میں ان کے متعلق رکھتا ہے۔ تصور کی خرابی تعلق کی خرابی میں رونما ہوتی ہے اور تصور کی صحت و درستگی تعلق کی صحت و درستگی میں نمایاں ہوا کرتی ہے۔ یہ حقیقت جس طرح دنیا کی تمام چیزوں کے معاملے میں صحیح ہے، اسی طرح اللہ کے معاملے میں بھی صحیح ہے۔ اللہ کے لیے نام، خواہ وہ اسمائے ذات ہوں یا اسمائے صفات، تجویز کرنے میں انسان جو غلطی بھی کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی ذات و صفات کے متعلق اس کے عقیدے کی غلطی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ پھر خدا کے متعلق اپنے تصور و اعتقاد میں انسان جتنی اور جیسی غلطی کرتا ہے اتنی ہی اور ویسی ہی غلطی اس سے اپنی زندگی کے پورے اخلاقی رویے کی تشکیل میں بھی سرزد ہوتی ہے، کیونکہ انسان کے اخلاقی رویے کی تشکیل تمام تر منحصر ہے اس تصور پر جو اس نے خدا کے بارے میں اور خدا کے ساتھ اپنے اور کائنات کے تعلق کے بارے میں قائم کیا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ خدا کے نام رکھنے میں غلطی کرنے سے بچو۔ خدا کے لیے اچھے نام ہی موزوں ہیں اور اسے انہی ناموں سے یاد کرنا چاہیے۔ اس کے نام تجویز کرنے میں الحاد کا انجام بہت برا ہے۔ اچھے ناموں سے مراد وہ نام ہے جن سے خدا کی عظمت و برتری، اس کے تقدس و پاکیزگی اور اس کی صفات کمالیہ کا اظہار ہوتا ہے۔ الحاد کے معنی ہے وسط سے ہٹ جانا، سیدھے رخ سے منحرف ہو جانا۔ تیر جب ٹھیک نشانے پر بیٹھنے کے بجائے کسی دوسری طرف جا لگتا ہے تو عربی میں کہتے ہیں الحد السہم الہدف، یعنی تیر نے نشانے سے الحاد کیا۔ اللہ کے نام رکھنے میں الحاد یہ ہے کہ خدا کو ایسے نام دیے جائیں جو اس کے مرتبے سے فروتر ہوں، جو اس کے ادب کے منافی ہوں، جن سے عیوب و نقائص اس کی طرف منسوب ہوتے ہوں یا جن سے اس کی ذات اقدس و اعلیٰ کے متعلق کسی غلط عقیدے کا اظہار ہوتا ہو۔ نیز یہ بھی الحاد ہے کہ مخلوقات میں سے کسی کے لیے ایسا نام رکھا جائے جو صرف خدا ہی کے لیے موزوں ہو۔ پھر یہ جو فرمایا کہ اللہ کے نام رکھنے میں جو لوگ الحاد کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ سیدھی طرح سمجھانے سے نہیں سمجھتے تو ان کی کج بحثوں میں تم کو الجھنے کی ضرورت نہیں، اپنی گمراہی کا انجام وہ خود دیکھ لیں گے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ ترجمہ: ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے تو انہیں ہم بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ۔ ترجمہ: میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں۔ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ ترجمہ: میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ اولم یتفکروا ما بصاحبکم من جنہ۔ ترجمہ: اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں۔ ان ہوا الا نذیر مبین۔ ترجمہ: وہ تو ایک خبردار کرنے والا ہے جو برا انجام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف متنبہ کر رہا ہے۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء۔ ترجمہ: کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا
اور کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کی آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ تفسیر: رفیق سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں میں پیدا ہوئے، انہی کے درمیان رہے بسے، بچے سے جوان اور جوان سے بوڑھے ہوئے۔ نبوت سے پہلے ساری قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نہایت سلیم الطبع اور صحیح الدماغ آدمی کی حیثیت سے جانتی تھی۔ نبوت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا تو یکایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہنے لگے۔ ظاہر ہے کہ یہ حکم جنون ان باتوں پر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے سے پہلے کرتے تھے، بلکہ صرف انہی باتوں پر لگایا جا رہا تھا جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کے بعد تبلیغ شروع کی۔ اسی وجہ سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے کبھی سوچا بھی ہے آخر ان باتوں میں سے کون سی بات جنون کی ہے، کون سی بات بے تکی، بے اصل اور غیر معقول ہے؟ اگر یہ آسمان و زمین کے نظام پر غور کرتے یا خدا کی بنائی ہوئی کسی چیز کو بھی بنظر تأمل دیکھتے تو انہیں خود معلوم ہو جاتا کہ شرک کی تردید، توحید کے اثبات، بندگی رب کی دعوت اور انسان کی ذمہ داری و جواب دہی کے بارے میں جو کچھ ان کا بھائی انہیں سمجھا رہا ہے، اس کی صداقت پر پورا نظام کائنات اور خلق اللہ کا ذرہ ذرہ شہادت دے رہا ہے۔ ان عسیٰ ان یکون قد اقترب اجلہم۔ ترجمہ: اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو؟ تفسیر: یعنی نادان اتنا بھی نہیں سوچتے کہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں، کچھ خبر نہیں کہ کب کس کی اجل آن پوری ہو۔ پھر اگر ان میں سے کسی کا آخری وقت آ گیا اور ابھی اپنے رویے کی اصلاح کے لیے جو مہلت اسے ملی ہوئی تھی وہ انہی گمراہیوں اور بدعمالیوں میں ضائع ہو گئی تو آخر اس کا حشر کیا ہوگا؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ: پھر آخر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ ترجمہ: جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ ترجمہ: اور اللہ انہیں انہی کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑے دیتا ہے۔